इंसान को प्लीज़ यूज़ में। बस ये है कि किसी भी तहरीक को कामयाब करने के लिए उसका होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका होमवर्क ऑथेंटिक होगा तो तब हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। और सेकेंडली ये है कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ की, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करेंगे, अरबाब इख्तियार को हम इंसिस्ट नहीं कर सकेंगे अपनी पावर के साथ, तब तक जो है ये जंग बनाओ डिवीज़न तहरीक और जंग का डिवीज़न बनना जो है वो नामुमकिनात में से है। क्योंकि बहादुर शेर नौल साहब, मैं आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, आपकी एफर्ट से मैं वाकिफ़ हूँ, आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरी खुद की ओपिनियन आपसे ये है कि इसके लिए आप बाकायदा एक स्ट्रेंथ शो करें। इसके लिए आप एक बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा जलसा करें, उसमें आप जो आवाम की ख्वाहिश है, जो जंग के वासी हैं, उनकी जो ख्वाहिश है उनको भी बीच में शामिल करें और उनका इज़हार ख्याल लें। उससे ये होगा कि जब स्ट्रेंथ शो होगी और जो हमारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको बाकायदा हम ये शिक रखें, उनको ये टास्क दें कि अगर आप जंग को डिवीज़न बनाने में हमारे मददगार नहीं होंगे तो हम आपसे बाइकाट करते हैं, हम आपको वोट कास्ट नहीं करेंगे, हम इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, शेर बहादुर नौल साहब जो कि आज की तकरीब के मेहमान खसूसी हैं, जिनकी काविश को एक्नॉलेज करते हुए और जिनको खराज तस्लीम पेश करने के लिए हम शेर बहादुर नौल साहब को यहाँ पर मदद की है, और उनको मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमें इसका फार्मूला बताएं कि जंग को डिवीजन बनाने के हवाले से क्या रोड मैप है आपके पास, कि जिसके बाद हम उस लम्हे में उस सिमत में मेहनत करें तो हमें अपना ख्वाब जो है वो शिंदा तबीर होता हुआ नजर आए। जी प्लीज़। सबसे पहले मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तमाम बॉडी को शुक्रिया अदा करता हूँ, उसमें स्पेशली जो हमारा भाई इरफान अली को मसले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और थोड़ा सा मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो डिवीजन है कैसे होगा और ये क्यों मतलब शुरू किया गया सर, इस हवाले से बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे मेरे से ना एक सवाल अक्सर किया जाता था कि आप किस ज़िले से हो, तो मैं बताया करता कि मैं जांग से हूँ। तो अक्सर लोग कहते वो कहाँ पे है, हालांकि जांग में से काफ़ी सारी शख्सियत ऐसी हैं जो जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जंग का नाम पैदा किया है। उसके बावजूद एक नेगेटिव इमेज था, फॉर एग्जाम्पल लश्कर जंगी हो गया, इस तरह के बाकी मामला दीगर जितने भी थे। तो इस सारे को फेस करते हुए वहाँ पे एक लफ्ज़ आमतौर पर हमें पेंडू पुकारा जाता है, मतलब जांगली, और इस लफ्ज़ जांगली को मैंने बड़ा सीरियस लिया और मैंने कहा कि मैंने जांगली जो है वो लफ्ज़ की मतलब इज़्ज़त बनानी है, इसको बेकदर और बेइज़्ज़त, और इसको जो है ना वो इसकी तजलील वो नाकाबिल बर्दाश्त है। तो उसके लिए मेरे 2013 में जब मैंने नौकरी के लिए पहले अप्लाई किया तो मेरे वालिद साहब वो भी तहरीकी ज़हन के बंदे थे, किसानों में मतलब उन्होंने जितने भी किसानों के मामला से वाक़ थे। तो वहाँ से मुझे ये सारी मोटिवेशन मिली और मैंने कहा कि ऐसा कोई जो हमारे जंग को अब करने के लिए ऐसा कदम उठाया जाए जिसमें तमाम मसाइल का हल हो। तो उसके लिए ना डिवीजन बेस्ट ऑप्शन लगा है। अगर ये डिवीजन बनता है तो हमारे तमाम मसाइल का काफ़ी हद तक हल मुमकिन हो जाए। तो उसके लिए अपने बिजनेस वो मतलब जो है ना वो भी साथ साथ चला, इस तरह भी तवज्जो दे। अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स था और साथ काफ़िला बढ़ गया। तो आज मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी कामयाबियों की सबसे बड़ी मिसाल जांग यूनिवर्सिटी है। मेरी कोई पहचान नहीं थी, आज मैं यहाँ पे ना बैठा होता अगर जांग यूनिवर्सिटी ना होती। तो जांग यूनिवर्सिटी के इशू को हमने हाईलाइट किया 2018 में। इरफान साहब से उससे भी मेरी मुलाकात थी, अयूब जो मैं धरना जा रहा था यहाँ पर बैठा है, इनसे मामला डिस्कस कर रहा था कि आप लोग इसमें दिलचस्पी लें। और उस वक्त भाई इरफान के नज़रियात वो मेरे से टकरा रहे थे। तो हमने कहा था कि इंशाल्लाह आप थोड़ा सा सब्र करें, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि जांग यूनिवर्सिटी कहीं नहीं जाएगी, तो यहीं पे रहेगी। तो जांग यूनिवर्सिटी पे ऐसा टाइम आया कि ये तौबा मुंतकिल होने लगी। अभी ये 6 माह पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये बहुत ज़्यादा अपोजिशन की गई, इस पर सियासत की गई जांग यूनिवर्सिटी पे। कोई कहता था यहाँ पे रखी जाए गुजर रोड पे, कोई कहता था चिन्योड रोड। तो
دراصل اس سارے مسئلے میں جو گورنر پنجاب جو ہمارا چانسلر تھا یونیورسٹی کا، اس نے مکمل تیاری کر رہے تھے کہ جنگ یونیورسٹی کو اٹھا کے ٹوبے میں کیا. تو اس وقت ہم لوگوں نے سٹینڈ لیا، اپنے ایم این ایم پی کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ آگے فرنٹ پہ آئیں، ہم لوگ یہاں پہ جو اپوزیشن ان کو فیس کرتے ہیں. تو جنگ یونیورسٹی چاہے 18 بنے چاہے جنگ میں بنے، لیکن وہ جنگ کا حصہ ہونا چاہیے. باقی تمام علاقے وہ بھی جنگ کا حصہ ہے، جو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ٹوبے میں یہ نہیں جانا چاہیے. تو اس چیز پہ ہم نے اسٹینڈ لیا. الحمدللہ آج جنگ یونیورسٹی چنیور روڈ پہ ہے، جس حالت میں بھی ہے، جس کنڈیشن میں بھی ہے، لیکن جنگ یونیورسٹی کا قیام ہو چکا ہے. اس میں پہلا سیمسٹر بھی ختم ہو چکا ہے، اور وہ یونیورسٹی جو ممکنات تھی ٹوبے جانے کے لیے وہ اب ناممکن ہو گئی. اب وہ ہمیشہ جنگ کا حصہ تھا. تو یہاں سے پھر اس کے بعد ابھی 2 سال پہلے کی میں پھر بات کروں گا، 2019 میں ہم لوگوں نے ایک پرپوزل تیار کیا کہ پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں. تو ان سے مل کے اپنے جو ایم پیز ہیں ان کو موٹیویٹ کر کے، کیونکہ ہمیشہ ماضی میں ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ایم پی ہیں ان کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ نا جگہ گرانا سے رکھتے ہیں. تو اس مینٹالٹی لیول کو کچھ حد تک میں بھی سمجھتا تھا، کیونکہ میرا بھی انہی گھرانوں میں سے تعلق ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے ان کو مطلب جو ہے لان تان کرنے کے ماضی میں ہم نے یہ بہت سارا کام کیا، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا. تو ہم نے کہا کہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگ جا کے اسمبلی میں کچھ ورک کریں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 2019 میں سب سے پہلے جنگ کو ڈویژن بنانے کا قومی اسمبلی میں مطالبہ غلام بی بی سے ہم نے وہ وہاں پہ بیان کروایا. اس میں صرف یہ نہیں تھا، میونسپل کارپوریشن تھا، جنگ یونیورسٹی تھا، اور دیگر تمام ایشوز، رنوے روڈ، سیوریج، یہ ہمارے تمام میگا جو ایشوز ہیں اس پہ غلام بی بی نے وہاں پہ بات کی. اور مولانا معاویہ اعظم صاحب نے صوبائی اسمبلی میں بات کی. پھر اس کے بعد ہم نے دیگر تمام جو بولنے والے نہیں تھے ایم پی حضرات یا ایم این اے حضرات، لائک کے صاحبزادگان ہو گئے، ہمارے دیگر اسلم پروانہ صاحب، اس طرح کی جیسے مطلب پولیٹیکل پرسن تھے، ان کو ہم نے تیار کیا کہ آپ لوگ اگر بول نہیں سکتے تو کم از کم جو بول رہا ہے اس کی بیک پہ کھڑے ہو جائے، اس کو سپورٹ کریں. جب وہ بیان کر رہا ہو آپ نے بیک پہ ڈیسک بجانے ہے، قانون سازی کر رہا ہو تو آپ نے وہاں پہ حمایت کرنی ہے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا 2020 میں ایک سمری جاری ہوئی جو آپ تمام حضرات کے نوٹس میں ہوگا، جنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے، جس میں پہلی دفعہ ہماری جد و جہد سے یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ چنیور کے جو ایم پی تھے جو ہمارے ساتھ مخالفت کیا کرتے تھے، وہ 2 ایم پی ہم نے توڑ کر اپنے ساتھ ملا لے. اور وہ سمری جاری ہوئی جس پہ 9 ایم پی کے دستخط تھے اور 1 ایم این اے کے دستخط تھے. غلام بی بی صاحبہ تھے ایم این اے، اور ایم پی 7 جنگ کے سارے تھے، 2 چنیور کے تھے، غالی صاحب اور غلام بی بی کے والدہ صاحب. تو جب یہ بات مطلب فزیکلی رپورٹ جو اکثر ساتھی مطلب یہ صحافی وغیرہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے ممکنات ہیں، تو ماضی میں یہ ممکنات نہیں تھا، کیونکہ نون لیگ کی حکومت میں اس پہ کوئی قانون سازی نہیں تھی. اس حکومت میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہماری بھاگ دوڑ کا کہ قانون سازی ہو گئی ہے، اور جنوبی پنجاب کی جو تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہمارے ڈویژنل لیول پہ، تحصیل لیول پہ اور ضلع لیول پہ قانون سازی کی جائے، تاکہ جو نئی تحصیلیں بننی ہیں کہ لائق ہے ان کو بنایا جائے، جو نئے ضلع بننے کی پوزیشن میں ہیں وہ ضلع اناؤنس کیے جائیں. اس سے ہمارے پاس ایک مکمل جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، ڈویژن کا پورا ہوتا ہے. اس میں سب سے پرانا مطالبہ جڑا والی تحصیل تھی فیصل آباد کی، انہوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ ہمیں ضلع بنایا جائے. تو ماضی میں شہباز شریف، نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی انہوں نے یہ معاملات اٹھائے جلسوں میں، جس طرح ہم لوگوں نے یہاں پہ اٹھایا تھا ڈویژن کا مسئلہ. تو اس گورنمنٹ کچھ بات نہیں کیا، البتہ یہ کہ پی ٹی آئی نے اب یہ نیا قانون پاس کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، بزدار صاحب نے، جو 1 ماہ پہلے ہوا ہے کہ اب پاکستان صوبہ پنجاب میں جتنی بھی نئی تحصیلیں جو بننے کی پوزیشن میں ہیں ان کو اناؤنس کیا جائے. جو ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ ایک تحصیل میں 2 قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں یا سیٹیں ہوں،
تو اس تحصیل کو ضلع ڈکلیئر کیا جائے. تو اس پوزیشن میں ہمارا شور کوٹ بھی ضلع کی پوزیشن میں آیا پڑا ہے. اور جو جڑا والا تھا ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں رہے, آج وہ بھی ضلع اناؤنس ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس پہلے پوزیشن یہ تھی کہ ضلع پورے نہیں تھے, ہمیں جا کے منتیں کرنا پڑے رہی تھی اپنا ٹوبے والوں کی, چنیوٹ والوں کی, بکر والوں کی. تو بکر والے شروع سے میرے ساتھ تھے, چنیوٹ والوں کو ہم نے تیار کر لیا تھا. لیکن یہاں پہ پھر بات قسمتی ہماری جان کی یہ ہوئی, اپوزیشن جب کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اپوزیشن کرتا کوئی نہیں. فار ایگزامپل ابھی اسٹیشن چوک میں سیوریج پہ ایک ایشو چل رہا ہے, آپ کا سابقہ ایم این اے کی کوٹھی ہے جہاں پہ اس کے گھر کے باہر بھی پانی کھڑا ہے, آپ کے اسکول کے باہر بھی پانی کھڑا ہے. تو اس ایم این اے کو چاہیے تھا کہ اس وقت اپوزیشن کرنے کا ٹائم تھا جو وہ نہیں کر رہا تھا. تو مطلب جس وقت کام کرنے کا وقت ہوتا ہے تب ہم لوگ بولتے نہیں ہیں, جب بولنا نہیں ہوتا تب ہم لوگ اٹھ کے انتشار پیدا کر دیتے ہیں. جان میں سب سے زیادہ اگر پولیٹیکل فیلئر ہے تو وہ یہ ہے کہ صحیح ٹائم پہ اپوزیشن نہیں ہوتی, اور جب اپوزیشن کرنے کا وقت نہیں ہوتا وہاں پہ وہ انتشار کرنے کے لیے میدان میں ہوتے ہیں. تو سر ماضی میں ہمارے جنگ میں کبھی اپوزیشن نہیں ہوئی. تو جنگ ڈگے کا سب سے بڑا جو جب سے میں نے محنت کی ہے, میرا سب سے پہلا مشن یہ تھا کہ جنگ میں اپوزیشن کی جائے, اپوزیشن گروپ ہو وہ پریشر پیدا کرے تاکہ جو حکومت میں وہاں پہ بیٹھے ہوں, حکومتی بینچوں میں لوگ ہوں, وہ اس پہ کام کریں. اب اس کا سر یہ ہوا ہے کہ ماضی میں کبھی کوئی حکومت اٹھا لے, چاہے مولوی صاحبان نے حکومت کی ہے تو شیخوں نے اپوزیشن نہیں کی, شیخوں نے کی ہے تو مولویوں نے اپوزیشن نہیں کی. اپوزیشن جس لیول پہ کرنی چاہیے اس لیول پہ کبھی اپوزیشن کی ہی نہیں گئی. اب برہمانہ گروپ ہے, چاہے وہ صاحبزادگان گروپ ہے, تو وہ جو اپنا شور کوٹ میں ہے وہاں پہ کوئی اپوزیشن نہیں ہو رہی, یہاں پہ جنگ کا اپوزیشن نہیں ہو رہی. تو ہمارا جو بیسک ایشو تھا وہ تھا کہ جنگ کی عوام کو, پڑھی لکھی کمیونٹی کو یہ آواز دینے کہ یار آؤ ہم مل کے اس چیز پہ بولیں, آپ کا بھی یہ ایشو ہے میرا بھی ایشو ہے. میں سپیریئر کالج گیا, وہاں پہ کرنل صاحب سے میری ملاقات ہوئی. اس کا پہلا مسئلہ یہ تھا آپ کیا ڈوبے کی بات کرتے ہیں جبکہ میرے کالج کے سامنے پانی ختم نہیں ہوتا. میں کہا سر آپ نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ میں نے ڈی سی سے ملاقاتیں کی ہیں, میں نے احتجاج ریکارڈ کرایا جس طرح آپ صاحبان نے ابھی بیان کیا تھا. میں نے کہا پھر کیا رد عمل ہوا؟ تو جس طرح بھائی نے کہا کہ 2-3 گاڑیاں آتی ہیں سر کر کے مطلب جو ہے نا فرضی طور پہ بحال کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ انتہائی مایوس تھے. کرنل صاحب مطلب بڑے ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ مایوس تھا. تو پھر نیچے والوں کو کیا پوزیشن ہو؟ میں نے کرنل صاحب کو کہا کہ آپ مجھے صرف ایک ہفتہ کا ٹائم دیں, آپ نے جو ورکنگ کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو میں ورکنگ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو دکھے گا. اور 3 سے 4 دنوں میں سپیریئر کالج کے سامنے وہاں پر موضوع ایشو ہوتا ہے. الحمدللہ پانی کو کلیئر کر کے دکھایا کہ سر یہ ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا, اس کا ریئیکشن یہ ہوا ہے. جبکہ آپ لوگ بولتے نہیں ہیں, تو آپ نے جب وہ مسئلہ بیان کیا تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا ہے. تو فرق بیان آپ کے سامنے کھلا آ گیا ہے کہ آپ نے یہ جو نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے. تو کرنل صاحب نے بڑا اچھا وہاں پہ ہمیں پھر یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ میں صرف اکیلا نہیں, میں اپنے تمام کیونکہ لیگ میں بھی وابستہ ہیں, تو ان کا ایک جلسہ ہو رہا ہے کل بورڈ منڈی پہ. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انشاءاللہ ہم بڑے بھرپور طریقے سے اس آواز کو ہائی لائٹ کریں گے. تو سر سب سے پہلے یہ ہے بکر والے ہمارے ساتھ 2013 سے رابطے میں تھے کہ ڈویژن جان بنتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن نائلی یہ ہے کہ ہمارے سابقہ ایم این اے صاحب نے اس پر کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد جب یہ لیا میں بھی آواز اٹھ گئی جان کو دیکھ کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی مطلب بڑھایا جائے, حکومت چینج ہوگی, ان کے وقت جاگ گئے. تو آج تھوڑا سا ضلع ڈکلیئر ہو رہا ہے, بلوار تحصیل ہے سرگودے کی, وہ ضلع ڈکلیئر ہو رہا ہے. تو ابھی جڑا والا ہے تحصیل فیصل آباد کی, وہ بھی ضلع ڈکلیئر ہو رہا ہے. اب یہ جتنے بھی نئی ڈسٹرکٹ کے اناؤنس ہونے جا رہے ہیں تو اس میں بہت اچھا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ بکر کی حمایت اب بھی ہمارے ساتھ ہے. اگر ہمارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں جو اس وقت ایم این ایم پی ہیں یہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں تو اس وقت تک ان کی اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنی ایجوکیشنل کمیونٹی کو کبھی ایڈریس نہیں کر سکتا,
اور کبھی ان کو وہ ان سے اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتا. تو ہم نے اس بات کا آج ثبوت دینا ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اپنے شہر کے بارے میں بھی سوچتی ہے, اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچتی ہے, اپنے سیاسی, سماجی, معاشرتی تمام معاملات کو ان پہ ہماری نظر ہے. اسی پوائنٹ آف ویو سے آج کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کا بیسک ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی آنریبل دوست ہیں شیر بہادر نول. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں, نیک مقاصد کے لیے تن تنہا اور اپنے وسائل پر یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے وسائل پر کام کرتے ہوئے ہر لمحے ہر وقت شہر کی سیوریج سے لے کر جنگ کو ڈویژن بنانے تک کی تحریکات میں یہ عمل درآمد کرتے ہیں, اس پہ حصہ لیتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں. ہم تو اسی رومز میں بیٹھ کر یا اچھے کمروں میں بیٹھ کر ایک اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں, لیکن ہمارا اتنی میں سمجھتا ہوں ہم اپنی زندگی میں محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے شہر کے حوالے سے اپنی ذات سے نکل کر اپنے کاروبار بزنس کو تباہ کر کے. میں جانتا ہوں اس بندے کے 9 آؤٹ لیٹ تھے, آئی ٹی کے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 9 آؤٹ لیٹ تھے, ایک ساؤنڈ بزنس مین تھا, لیکن انہوں نے اپنی یہاں تک کہ وہ سارا بزنس بھی اس تحریک پہ قربان کیا ہے اس بندے نے, جس کی وجہ سے میں اس بندے کا دل سے خدمت ہے مجھے اس سے, اور میں احترام کرتا ہوں. اور اس بندے نے ٹوٹل اس بات کو ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ میں نے شہر کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. ان کے ذہن میں ایک خواہش ہے, ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جس کے پریزیڈنٹ جو ہیں مشتاق احمد بلوچ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میں ایز اے جنرل سیکرٹری سر آپ کے سامنے حاضر ہوں. سر ہمارے فائنانس سیکرٹری ہیں نوید صاحب, اور نواز صاحب ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ہر بندہ اپنے اپنے ڈیزگنیشن پر اپنے اپنی رسپانسبلٹیز میں, میم بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ٹیم ممبر میں ہیں, اور بہت ہی ایکٹیو ٹیم ممبر ہیں ہماری. تو ہم اپنی یونین میں اپنے اسکول میں تعلیمی حالات کی بہتری کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. آج چونکہ آپ نے ہمیں ایک نیک مقصد کے لیے یاد کیا, ہم نے ایک شارٹ نوٹس پر اپنے کوئی 35-40 منٹ کے دورانیے میں جو ہے وہ میں نے اپنے دوستوں کو مدعو کیا, اور وہ دوست تشریف لائے. میں ان کا دل و جان سے شکر گزار ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمارے شہر کو ترقی کے منازل طے کرنے میں. میں یہ چاہوں گا کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ریسپیکٹڈ پریزیڈنٹ مشتاق احمد بلوچ صاحب جو ہیں وہ آپ کو اپنی حمایت کا یقین دہانی بھی کروائیں, اپنے چند الفاظ سے ہمیں فیض یاب کریں کہ ہم کس طرح اپنے شہر کی ترقی کے حوالے سے سوچتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. مشتاق احمد بلوچ صاحب. بسم اللہ. بہت خوشی ہوئی شیر بہادر صاحب تشریف لائے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ جو ہے ایک بہت اولڈ سٹی ہے. اس کی جو حدود ہیں شیخ پورہ تک, ملتان تک, بیا تک, سرگودا تک, جہاں تک پھیلی ہیں. لیکن ہمارے جو وڈیرے ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان کی نااہلی کی وجہ سے میں کہوں گا کہ ہم لوگ بڑھتے چلے گئے, اور اب بات یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ جنگ بہت محدود ہو کے رہ گیا. بہت سے لوگوں نے کاوش کی اس کو ڈویژن بنانے کے لیے, لیکن جتنی میرے خیال میں اسٹرانگ ایفرٹ آپ کی ہے شاید کسی اور کی نہیں. تو ہم اس ایفرٹ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پوری جو ہماری باڈی ڈسٹرکٹ کی ہے, تحصیلز کی ہے, یہ آپ کے ساتھ ہر حوالے سے ہم لوگ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم صرف پالیٹکس میں بھی اس بندے کو سپورٹ کریں گے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا ہم بڑا کلیئرلی اس کے اگینسٹ جائیں گے اور اس کو بتا کے جائیں گے کہ وی آر ناٹ وتھ یو. انشاءاللہ تعالی all the team members are with you. You are part of us. ہم آپ کو سپورٹ کریں اور بڑا اوپنلی ہر فورم پہ جا کے ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ کسی ایسے پولیٹیشین کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے جو کہ اس تحریک کو سپورٹ نہیں کرے گا, بلکہ ہم جو اس تحریک کے اگینسٹ ہوں گے ہم بڑے کلیئرلی ان کے اگینسٹ ہیں. تھینک یو. آج کی اس امپورٹنٹ میٹنگ میں میں چاہوں گا کہ ہمارے آنریبل بورڈ آف ڈائریکٹر نوید گوجی صاحب جو کہ آفیسر کیڈر کالج, آفیسر اسکول سسٹم اور آفیسر کیڈر کالج اس کے ہیڈ ہیں, اور ان کے کاؤنٹر پارٹ ان کے کلیگ سر نواز صاحب ہیں. میں نوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے چند الفاظ جو ہیں وہ ڈویژن بناؤ تحریک کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ
ہمت دی اور آزاد دی کہ ہم اپنے شہر کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اکٹھے ہوئے ایک نیک مقصد کے لیے، اور اسپیشلی جو لیڈنگ رول اور انسپائرنگ رول جو شیر بہادر نور صاحب ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو مزید استقامت دے، اور ہم اس نیک مقصد میں ہر لمحہ ہر قدم آپ کے ساتھ ہیں، اور اپنے اہل علاقہ کے لیے جو ترقی کے خواہاں آپ ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ کی خواہش کے مطابق جنگ جو ہے وہ ڈویژن کی شکل اختیار کرے، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں جیسے کہ ہمارے مشتاق صاحب اور سینئر ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہر لمحے آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میں چند الفاظ کے لیے جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے حوالے سے شہزاد صاحب سے، جو کہ ہمارے فائنانس ڈائریکٹر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چند الفاظ آپ کے کچھ گزار۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان ہے، اور نماز اس وقت تک پڑھی نہیں جا سکتی جب تک صفائی نہ ہو، جگہ کی صفائی نہ ہو، جسم کی صفائی نہ ہو، لباس کی صفائی نہ ہو۔ یہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اب شہر کی صفائی اچھے انداز میں ہو جائے، سارے کے سارے معاملات سیوریج کا نظام ہے، صفائی ستھرائی کا نظام ہے، بہتر ہو جائے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ شہر کو اپ گریڈ صورتحال دی جائے گی، درجہ دیا جائے گا تو وہ بہتر انداز میں کام ہو سکے گی۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، ایک آدمی آیا ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں، میرا فلان بندے کے ساتھ لین دین ہے، میری سفارش کر دیں، تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کا تو اعتکاف تھا تو مجھے آپ بھول گئے ہیں؟ نہیں، مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے، لیکن مجھے یہ سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبارک نہیں کیا، روزہ مبارک تھا، کئی وہاں بھی ان کی طرف اشارہ کر کے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو اس کے لیے کسی مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اتنے زیادہ اعتکاف اور اتنا زیادہ جنم سے وہ زیادہ کی کوئی فگر بتائی، اتنا زیادہ وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس میں زیادہ لوگوں کی آسانیاں ہوں گی، لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی زمین بننے میں، جو ہمیں بہت سارے کاموں کے لیے فیصلہ آباد جانا پڑتا ہے غالباً وہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے، اور بھی بہت سارے معاملات میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اس لیے اس ایفرٹ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سارے لوگوں کو اس کے لیے کوشش کریں۔